नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सपेक्टिव नुक्ता नज़र उवैस इकबाल के साथ जियो टीवी पे। नाज़रीन, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका, कनाडा और जो दीगर मुल्कों में आबाद हैं अपने मुल्क के लिए हमेशा परेशान रहते हैं और दुआ गो भी रहते हैं। नाज़रीन, पिछले हफ्ते मुझे मौका मिला पाकिस्तान के दौरे का कि जिसके कई एक अगराज व मकासद थे, जिसमें सर फहरिस्त ज़मान पार्क में जनाब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात, सिंध के गवर्नर जनाब कामरान टेसोरी से और दीगर सियासी, समाजी और मीडिया की शख्सियात से मुलाकात का मौका मिला। नाज़रीन, पाकिस्तान के हालात क्या हैं? हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के जब पाकिस्तान को देखते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जाया नहीं जा सकता, लेकिन जब आप पाकिस्तान पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि निज़ाम वहाँ पे चल रहा है। लेकिन इस मरतबा क्या हुआ? ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, गवर्नर सिंध का क्या कहना था और लोगों की जो अवामी राय है नाज़रीन, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी अपने स्टूडियोज़ में। उनका तारुफ कराता हूँ, फिर गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। गुफ्तगू के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं ताबिश तौफीक साहब, जो मारूफ बिजनेसमैन हैं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लवर हैं, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं चौधरी जावेद गुजर साहब, जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फोकल पर्सन हैं और प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप दोनों को शो में खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 9 मई के बाद जो गुफ्तगू पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर है, उस पर शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा कि जिसकी तवज्जो नहीं होगी। दीगर मीडिया आउटलेट, जियो टीवी हो गया या और जो न्यूज़ चैनल्स आप देखते हैं, उसके ज़रिए आप तक इत्तलात पहुँच रही हैं। इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे कि उसके पहले के हालात क्या थे, अब के हालात क्या हैं और क्या होता नज़र आ रहा है। सबसे पहले मैं चाहूँगा ताबिश साहब एंड जावेद साहब, अपने बारे में थोड़ा सा आप लोग बताइए। जी उवैस भाई, मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इस प्रोग्राम में आपने मदऊ किया और यहाँ पे बैठने का मौका दिया और अपना मौक़िफ़ देने का चांस दिया। मैं सर कैनेडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन, मेरा ये छोटा सा तारुफ है, और पीटीआई खान साहब पाकिस्तान से थोड़ा सा ताल्लुक़ है, थोड़ा मोहब्बत है खान साहब से, और पाकिस्तान का दर्द है। ये छोटा सा तारुफ। ये आपका तारुफ और इंट्रो में मैं जो है वो इस बात को जिक्र नहीं किया, मैंने आगे करना था कि पाकिस्तान का जो दौरा मुझे मौका मिला, मैं आपके साथ था, आप मेरे साथ थे उस दौरे में, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बिल्कुल चौधरी साहब। थैंक यू उवैस इकबाल, आपने इनवाइट किया अपने शो में, तो हमें मौका दिया कि हम आपके नाजरीन तक जो भी करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो उन तक पहुंचा सकें। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कनाडा का प्रेसिडेंट हूं जी। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी का फोकल पर्सन हूं यहाँ पे कनाडा में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया है जी। ये मेरा तारफ है, और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कितने अरसे से आप हैं कनाडा? मैं जी कनाडा में हूँ, लास्ट 24 ईयर से कनाडा में हूँ। 24 साल से। और 24 सालों से आप यहाँ रहते हुए पीपल्स पार्टी को किसी न किसी हवाले से रिप्रेजेंट करते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तारफ ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी, मेरा तलक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लास्ट 37 ईयर्स से है। तो 37 साल से मैं एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। पॉलिटिकल वर्कर हैं। आपकी पॉलिटिकल जर्नी के हवाले से ये बात करेंगे। ताबिश साहब, जब हम पाकिस्तान गए और मैं ज़ाहिर एज ए इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे इस दौरे का मौका मिला, और जब हम वहाँ गए और 22 तारीख को मंडे को जब ज़मान पार्क में इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन आप, जब हम वहाँ मौजूद थे, जब वहाँ से वापस आए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवालात किए। आपकी जो है वो मुलाकात की वजह इमरान खान साहब से क्या थी? सर एक तो ये बहुत मेरी ख्वाहिश थी पिछले 1-1.5 साल से कि खान साहब से मुलाकात की जाए, और फिर हालात और वाक़यात कुछ ऐसे पैदा हो गए कि दिल में ये था कि इट्स नाउ और नेवर। लेकिन साथ साथ मेरा बहुत ज़्यादा रुझान है पाकिस्तान में इलेक्शन, नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ने का, तो उसके हवाले से खान साहब से मुलाकात जो है वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पुराने साथी छोड़ के जा रहे थे। तो एक तरह से खान साहब को सपोर्ट भी करना था ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तरफ से कि हम आपके साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में, और अपने बारे में भी बताना था कि हमारा जो जज्बा है, जो एंथुसियाज़म है, वो जितनी भी चाहे मुश्किलें हों वो कम नहीं होंगी, वो बढ़ेंगी इंशाल्लाह। तो आपका कोई ऐसा इरादा है कि आप पाकिस्तान में आने वाली इलेक्शन में जब भी होंगे, तो क्या आप वहाँ जाके इलेक्शन भी कंटेस्ट करना चाहते हैं? बिल्कुल सर, मेरा ये खान साहब तक ये मैसेज गया हुआ है बहुत अरसे से, और
واقعی میں یہ میں نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں چوہی صاحب کی طرف آؤں گا، لیکن مجھے بتائیں کہ جب آپ کے جذبات اور چونکہ ہماری ملاقات ایک ہی وقت میں ہوئی، ایک ہی ساتھ میں ہوئی، تو جو آپ کا ایک ڈریم تھا، جو بھی اپنے لیڈر کو جو آئیڈیلائز کرتا ہے، جس طرح چودھری صاحب جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، جب ان سے ملاقات اس کمرے میں ہو اور پہلی مرتبہ ہو، تو کیا جذبات تھے آپ کے؟ سر واقعی میں عمران خان جو پرسنالٹی ہے، بہت زیادہ کرزمیٹک پرسنالٹی ہے اور بہت زیادہ ان کا روب ہے پرسنالٹی میں، تو وہ ایک اوبیسلی ایک بات تو تھی، لیکن میں پہلے سے بھی مینٹلی طور پہ تیار تھا کہ میں نے خان صاحب کو جب دیکھنا ہے یا پہلی بار ان سے ملاقات ہونی ہے تو میں نے کیسے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہے اور ایک میچورٹی کا مظاہرہ کرنا ہے وہاں پہ۔ بہرحال اس گفتگو کے حوالے سے اور بات کریں گے۔ چوہی صاحب یہ بتائیں کہ میں خود بھی وہاں اس روم میں موجود تھا، خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور یہ بات ہو رہی ہے کہ جب لوگ پارٹی چھوڑ کے جانا شروع ہو چکے تھے اور جو بھی سلسلہ وہاں پہ چل رہا ہے، لیکن میں نے عمران خان صاحب سے جو سوالات کیے یا جو گفتگو کی، اس میں میں نے ان کے اندر خوف نہیں دیکھا۔ ایک لیڈر جو ہے وہ بالکل جذبے کے ساتھ بیٹھا ہے اس امید پہ کہ وہ سارے بحران سے نکل جائے گا۔ پیپلز پارٹی بھی ان تمام مسائل سے مور اور لیس گزر چکی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تھینک یو اویس اقبال۔ ہم نے تو بہت کچھ جھیلا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، ہم نے اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھائی ہیں، ہم نے اس ملک کو 5 پرائم منسٹر دیے ہیں۔ ہماری پارٹی 57 ایئر سے 1967 کو ہماری پارٹی کی بنیاد رکھی گئی اور آج تک وہ 4 صوبوں کی ایک پارٹی ہے، اس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو خان صاحب پہ چہرے پہ کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی، بات یہ ہے کہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا وہ ڈیپ روٹڈ پارٹیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی ہو، اگر کوئی بھی عمارت آپ کھڑی کر دیں، اس کی بنیادیں نہ ہوں، اس کا حال یہی ہوتا ہے اینڈ میں۔ جب کسی چیز کی بنیاد نہیں ہے تو اس کا حل یہی ہوگا۔ یہ میں اس کو پولیٹیکل پارٹی نہیں گنتا، میں اسے عمران خان فین کلب مانتا ہوں۔ 27 سال کی محنت اس پارٹی کی میں عمران خان فین کلب ضرور کہوں گا۔ پارٹی وہاں پہ چلی گئی ہے جہاں پہ یہ 2011 میں تھی۔ وہاں پہ کیوں چلی گئی ہے؟ یہ ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے، ایک بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ الیکٹیبلز کا رول ایک بہت اسٹرانگ رول رہا ہے۔ یہ شروع ہوا سلسلہ 1985 میں جب غیر جماعتی الیکشن ہوئے۔ غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں بہت سارے لوگ مختلف پارٹی بنیاد پہ الیکشن نہیں ہوئے، اور اس کے بعد اس کی ایک بنیاد رکھی گئی۔ وہ بنیاد آج دن تک ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، جو ہماری وہاں پہ سیاست ہے، اس کو کھوکھلا کرتی آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں 85 سے لے کے آج دن تک 38 ایئرز ہو گئے ہیں۔ 38 ایئرز میں کیا کچھ نہیں ہوا؟ کتنے پرائم منسٹر گھروں کو چلے گئے، کتنے ان الیکٹیبل کی وجہ سے یہی لوگ کل جب جا رہے تھے، کل جب چھوڑ کے جا رہے تھے، نون لیگ کو چھوڑ کے جا رہے تھے یا دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کے جا رہے تھے، جب اس جماعت میں جا رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے جی وکٹ گر گئی، وکٹ گر گئی، وکٹ گر گئی۔ آج وہی لوگ جنہوں نے ان کو اس طرف دھکیلا تھا، انہوں نے ان کو اس طرف دھکیل دیا۔ یہ تو بڑی ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں، بہت بڑی ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں۔ پولیٹیکل بندہ اور پولیٹیکل وزڈم جس میں ہوگا وہ سٹینڈ کرے گا۔ ہمارے بھی جنرل سیکرٹری تھے، شیخ رفیق صاحب تھے، جہانگیر بدر صاحب تھے، جنہوں نے کوڑے کھائے اور جنہوں نے جیلیں کاٹی۔ ہماری خواتین تھی، ہمارے لوگوں نے خود سوزیاں کی، ہمارے لوگوں نے جا کے کوئی سرکاری املاک نہیں جلائیں، انہوں نے خود سوزیاں کی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کو پھانسی دی گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ پولیٹیکل لوگ پولیٹیکل طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، نہ کہ جا کے اپنی ہی املاک کو یا اپنے ہی آپ جی ایچ کیو کو، اپنے ہی کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ تو ظاہر ایک معاملہ ایسا چل رہا ہے کہ جس میں مختلف لوگوں کی رائے موجود ہے۔ تابش صاحب اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں۔ سر اس میں دیکھیں دو بہت سمپل رائے ہیں۔ دو طرح کا میڈیا اس وقت کام کر رہا ہے۔ ایک مین اسٹریم میڈیا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ جی کیا ہوا، اور ایک سوشل میڈیا ہے جو آپ کو دکھا رہا ہے کہ ایکچوئل میں کیا ہوا، آن گراؤنڈ کیا ہوا۔ جو سوشل میڈیا کی فوٹیج اگر آپ فالو کریں، اگر آپ وہ دیکھیں تو اس میں آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپ کو اندر بلا رہا ہے۔ جب آپ اندر آ رہے ہیں آلریڈی شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں، پیچھے سے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز وہاں پہ موجود تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اندر نہیں جانا، کوئی جلاؤ گھراؤ نہیں کرنا۔ اس سے پہلے بھی جو احتجاج ہوتے رہے اس میں بھی چھوٹے چھوٹے جو ہوتے رہے اس میں بھی یہی ہوتا رہا کہ لوگ کہتے رہے کہ نہیں جی آپ نے کوئی املاک کو نہیں توڑنا، خان کا یہ ہمیں یہ
تھرو آؤٹ بیچ میں پلانٹڈ لوگ آتے رہے کہ گاڑی جلاؤ, یہ کرو, وہاں آگ لگاؤ, وہاں آگ لگاؤ. اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے, جو نظریاتی لوگ, جو جس کا ذکر یہ کر رہے ہیں گجر صاحب, فین کلب والی بات, یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ کا پولیٹیکل لیڈر اس پائے کا ہے کہ اس کا فین کلب بلٹ ہوا ہوا ہے, آپ کے دوسرے لیڈرز کا فین کلب کیوں نہیں ہے؟ کیوں لوگ ان کو اس طرح محبت یا پیار سے کیوں نہیں چاہتے جس طرح خان کو چاہتے ہیں؟ تو یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ کیا دکھا رہا تھا آپ کو فوٹیج, اور جو ایکچوئل میں جو گراؤنڈ پہ جو ہو رہا تھا اس کی فوٹیج جو سوشل میڈیا سے نکلی ہے, تو وہ بالکل اس میں بالکل تضاد ہے. اور اس کا بالکل ایک جو ابھی کمیٹی بنی ہے اس کو غیر جانبدارانہ طور پہ تحقیقات کرنی چاہیے, اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا چاہیے. جو جے آئی ٹی ہے اس کی انویسٹیگیشن جاری, دیکھا جائے گا کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے, اس کو دیکھیں گے. لیکن جس طرح گجر صاحب نے کہا کہ الیکٹیبلز کی وجہ سے یہ پرانے زمانے میں بھی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں بھیجے جاتے رہے, پھر دوسری پارٹی سے کہیں اور بھیجے جاتے رہے, تو آپ کے ویو میں جو لوگ اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کی کلینزنگ ہو رہی ہے یا یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 0 پوائنٹ پہ جا رہی ہے؟ اگر آپ کسی نظریاتی ورکر سے یا نظریاتی بندے سے پوچھیں گے تو وہ تو یہی بولے گا کہ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے. لیکن اس میں میرا ایک سوال ہے کہ یہ آیا لیڈر کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ہمارے سسٹم کی کہ اس یہ جو بدبودار سسٹم ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ جس سسٹم کو آپ پچھلے 37 سال سے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, چلاتے ہوئے آ رہے ہیں, جس کے اگینسٹ آپ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے جس طرح سے آج ایک لیڈر کھڑا ہوا ہے, اس طرح سے آپ کبھی یہ جو لیڈر, اس کو بھی موقع دیا جا رہا ہے نا کہ آپ بھی بھاگ جاؤ, آپ بھی چلے جاؤ, آپ کے پاس بھی 2 آفرز ہیں, یا آپ لندن چلے جاؤ یا ہم آپ کو مار دیں گے, یا جیسے گولیاں چلی خان صاحب کے اوپر, تو وہ تو کھڑا ہوا ہے نا. کل میری ایک جگہ بات ہو رہی تھی, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, وہ ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے, بات ایک جگہ کے ختم ہو گئی, آپ کا لیڈر چلا گیا سر, وہ لندن بیٹھا ہوا ہے, یہ بندہ یہاں کھڑا ہوا ہے, اس کے پاس بھی موقع ہے, یہ بھاگ سکتا ہے, آج یہ کھڑا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی اب اس کے بعد بھی اگر فین کلبنگ نہ ہو, فین کلب نہ ہو, لوگ فالو نہ کریں, یہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے. گجر صاحب نے فین کلب کا نام دیا اور تابش نے جس انداز سے بات کی, ظاہر ہے اگر میرے بھی چاہنے والے ہوں تو چاہنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل ہے نسبتاً کسی اور رشتے کے. جاوید صاحب سے اس کا جواب بھی لیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, کہ جو کینیڈا میں اور امریکہ میں رہنے والے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں یا سینیٹرز ہیں یا کانگریس مین ہیں, انہوں نے اس پورے سلسلے میں کیا رول پلے کیا اور ان کو کس طرح کے بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. ناظرین آج ہم بات کر رہے ہیں اس دورے کے حوالے سے جو پچھلے ہفتے مجھے موقع ملا, اور تابش توفیق بھی ہم ساتھ ہی تھے, کہ جہاں زمان پارک میں سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی اور دیگر اور سیاسی رہنماؤں سے, سماجی رہنماؤں سے, میڈیا کی شخصیات سے ملاقات ہوئی. گراس روٹ لیول کے اوپر جو عوام کا پرسپیکٹو ہے وہ بھی ہم نے جانا, اور ان ملاقاتوں کے اندر خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا پرسپیکٹو ہے اس کو بھی ہم نے رکھنے کی کوشش کی, تاکہ جو ہمارے لیڈرز ہیں, چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے, نواز گروپ سے ہے, اور جس بھی جماعت سے ہے, ان تک جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کا پرسپیکٹو جب بھی موقع ملے ان تک پہنچایا جائے. جاوید صاحب بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی پارٹی کلینزنگ کی, آپ نے اپنا پرسپیکٹو اپنی جگہ پہ دیا, پیپلز پارٹی جن مشکلات سے گزری وہ بھی آپ نے بتایا. آپ اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے کارنر کیا گیا ہے, تو آپ اس کا اینڈ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بات یہ ہے ویسے اقبال, سمپل سی بات ہے, ایک پروسیس سے ایک نو کانفیڈنس موو ہوا, اس سے ان کو ریموو کیا گیا, تو یہ تو ایک سسٹم ہے. اس کے بعد میرے بھائی تابش نے بہت اچھی بات کی کہ یہ فین کلب ہے, انہوں نے مجھے سیکنڈ کیا کہ وہ فین کلب ہے, ٹھیک ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, فین کلب ہے. بہت اچھی بات ہے, فین کلب ہونا چاہیے, فین کلب بکھر سکتا ہے, پولیٹیکل پارٹیاں اس طرح بکھر نہیں سکتی. انہوں نے کہا نظریاتی اس میں کون تھا؟ عمران اسماعیل نظریاتی نہیں تھا, وہ کہتا میں پہلے دن سے تھا. سیف اللہ نیازی نظریاتی نہیں تھا, وہ پہلے دن سے تھا اس کے ساتھ, اور میں بہت سارے لوگوں کے نام لینا چاہتا ہوں پر ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل طریقے سے موو کرے گی تو اس کو رزلٹ ملیں گے, کبھی وہ جیتے گی کبھی ہارے گی. خان صاحب نے ایک کام کیا, وہاں پہ نہ چیف منسٹر کے پی کے مان رہا تھا, نہ چیف منسٹر پنجاب مان رہا تھا, انہوں نے مرضی کی, اپنی اسمبلیاں توڑوا دی, اپنے ہاتھوں سے اپنی اسمبلیاں توڑوا دی, اپنے لوگوں کو فارغ کر دیا, اپنے ہاتھوں سے فارغ کر دیا, ٹائم پڑا تھا, ٹھیک ہے جی. اب رہی بات الیکشن کی,
اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ اگست میں میرا خیال ہے ٹینور پورا ہو رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ الیکشن ہوں گے, اور اس ملک میں جس کو برتری ملے گی, جو جیتے گا وہ اس ملک میں حکومت کرے گا. تو 37 سالہ پولیٹیکل ایکسپیرینس میں آپ پی ٹی آئی کا اس وقت کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کا کوئی مستقبل نہیں ہے, یہ فین کلب تھا, فین کلب بکھر گیا ہے, بندہ پولیٹیکل بندہ تو کوئی ساتھ رہا نہیں ہے. کتنے بندے ان کے ساتھ رہے ہیں, کتنے لوگ تھے, آج کتنے لوگ باہر نکل رہے ہیں, کتنے لوگ نکل رہے ہیں باہر. صبح خان صاحب جا رہے ہیں اسلام آباد, دیکھیں گے کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. جیسے ماحول کہاں چھوڑا گیا, اتنا خوف و ہراس ہے, ٹویٹر پہ کوئی میسج آتا ہے تو سوشل میڈیا والے اس سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا ہی سب کچھ ہے, دوسرے مین اسٹریم میڈیا کو تو مان ہی نہیں رہے. مین اسٹریم میڈیا میں جو 3.5 سال سے انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے, ہر چیز آپ کے سامنے ہے, کوئی چیز باہر تو نہیں ہے. تو تابش صاحب یہ آپ ظاہر ہے آپ پی ٹی آئی کے کوئی عہدے دار تو ہے نہیں, نہ کینیڈا میں آپ کا پی ٹی آئی کا عہدہ ہے, لیکن ظاہر ہے آپ کی محبت پارٹی اور عمران خان کے ساتھ ہے, جس وجہ سے آپ پاکستان بھی گئے, ملنے بھی گئے. تو آپ کو یہ کیا اینڈ نظر آ رہا ہے کہ اگلے چند دنوں میں, چند ہفتوں میں یہ پارٹی کہاں جا کے ٹھہرے گی؟ سر یہ جب ابھی پنجاب کے ٹکٹ بٹ رہے تھے نا, تو ایک سیٹ کے اوپر 15 اپلیکیشنز تھی. اچھا, تو اگر ایک فرنٹ جس کو ٹکٹ نہیں بھی ملا اس نے آ کے اعلان کر دیا جی میں جا رہا ہوں, ہاں میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو وہ تو ویسے ہی نان کینڈیڈیٹ تھا. پھر کچھ جن کو ٹکٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, جن کو خان صاحب کے ایجنڈے میں نہیں تھا. فواد چودھری نے بڑا ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ مجھے پنجاب کا ٹکٹ نہیں ملا پنجاب سے, تو خان صاحب نہیں دے رہے تھے ٹکٹ, نہیں دیا انہوں نے. تو اگر کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے اس سے پارٹی ختم نہیں ہو جاتی. ہمارے پاس ہر سیٹ کے اوپر 15-20 اپلیکیشنز موجود. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن سپٹمبر میں, اکتوبر میں جب بھی ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی میں اسی جو ہے وہ ذوق و شوق سے لوگ جو ہے وہ آئیں گے ٹکٹ لینے کے لیے؟ یعنی یہ جو خوف و ہراس کی جو فضا ہے اور جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ سر دیکھیں, فرق بظاہر فرق پڑا ہے, بالکل پڑا ہے, لیکن ان سائڈ کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب ووٹنگ ہوگی, ووٹ عوام سے آپ آج جا کے آپ عوام کی رائے معلوم کر لیں. لوگوں کو پتہ ہے لوگوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کھمبے کو کھڑا کر دیں, ہم کھمبے کو ووٹ دیں گے. ویسے اصل تو عمران خان ہے نا. یہ بات تو میں تھوڑا سا, چونکہ میرا بھی ایک آبزرویشن ایکسپیرینس جو ہے صاحب, میں جب گیا گورنر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور دیگر شخصیات سے جو میں نے شروع میں ذکر بھی کیا, لیکن خاص طور پہ چاہے جہاز میں سفر ہو رہا ہے یا ہم کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھا رہے ہیں, دوستوں میں, رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں, تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اگر 10 لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تو آپ کو 6 سے 7 لوگ ایسے ملیں گے کہ جو آپ کو عمران خان کے لور بھی نظر آ رہے ہیں, چاہے ان کو فین کلب کہیں یا کچھ بھی کہیں, ان میں ایک شعوری, ایک بیداری ضرور محسوس ہوئی سیاسی معاملے میں انوالو ہونے کی. سر بات یہ ہے کہ جو ایک کلچر پریویس گورنمنٹ نے دیا وہ کلچر آپ کے سامنے ہے. جو گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے, کبھی سیاست میں نے آج دن تک کبھی کسی کو اس طرح جو سلسلہ چلا ہے یہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں ساری بیہائنڈ چلی گئی ہیں. اب بات یہ ہے کہ پاکستان کو 1 سال کی آپ کو پراگرس دیتا ہوں کہ میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 1 سال میں خارجہ محاذ پہ اتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں, وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کو تو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. 24 سال کے بعد آج عافیہ صدیقی کو اس کی بہن مل رہی ہے آفٹر 24 ایئر. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. دوسری آپ دیکھیں, فیٹف سے نکالا, فیٹف میں ہم پڑے ہوئے تھے, یہ پہلا بجٹ ہے جو آئی ایم ایف کے بغیر دیا جا رہا ہے. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کا یہ خاصہ ہے کہ انہوں نے سرکاری ملازمین کی جو تنخواہیں تھی وہ 50 سے 70% بڑھائی, آج دن تک کسی نے نہیں بڑھائی. اچھا چوہے صاحب یہ بتائیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں, جب ہم لوگوں سے عام طور پہ ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی سیاست دیکھیں کتنی شاندار ہے, زبردست ہے, کہ جناب شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا, سارا معاملہ وہ فرنٹ پہ فیس کریں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا کام کرے الیکشن کی تیاری کا. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارا اتحاد جو ہے, ہمارا گورنمنٹ سے جو کولیشن ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ پاکستان کو اس بحران سے نکالا گیا. کل کو جب الیکشن ہوگا, پاکستان مسلم لیگ نون اپنا الیکشن لڑے گی, پاکستان پیپلز پارٹی اپنا الیکشن, پراپر کمپٹیشن ہوگا, اپنا الیکشن لڑے گی. اچھا آپ کو کہیں لگتا ہے, وائلڈ سوال کر رہا ہوں, کہیں دور جا کے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوگا؟ پاکستان میں ایوری تھنگ از پاسبل. ایوری تھنگ از پاسبل. فارورڈ بلاک کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ سر فارورڈ بلاک سے جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے سر
کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے پارٹیوں میں, صرف ایک عمران خان بس. اچھا تھوڑی سی ایک بات میرے بھائی نے بڑا بتایا کہ 37 ایئرز ان کا ایکسپیرینس رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ ان کو 90 کی دہائی کی سیاست یاد نہیں ہے جب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے اگینسٹ اور گندی ترین سیاست ہوتی تھی اس دور میں. ہم نے چھانگا مانگا بھی دیکھا, ہم نے ہیلی کاپٹر سے تصویریں گرتی ہوئی بھی سنی. میں تو بہت چھوٹا تھا, میں نے سنی, دیکھی نہیں. چھانگا مانگا دیکھا میں نے. تو وہ دور یاد نہیں ہے بھائی کو 90 کی دہائی کا؟ وہ جو تھے ایک ریکانسیلیشن ہو گیا پاکستان کی تاریخ کا, وہ ایرا سیاست کے لیے گندا ترین بدترین دور. وہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی پہ جس وقت سائن کیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اور میاں نواز شریف نے, اس کے بعد ہم اس طرف گئے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی, الیکشن اپنا اپنا, اور کل الیکشن ہوگا ہمارے مقابلے میں پی ایم ایل این کے بندے کھڑے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کہا ہے کہ پی ایم ایل این اور ہمارا اتحاد ہوگا اور ہم الیکشن لڑ رہے ہیں. کل کو اپنی اپنی سیاست ہوگی. یہ جو تھا, یہ جو اتحاد تھا, یہ پی ڈی ایم میں بھی نہیں ہے. پی ڈی ایم میں پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پی ڈی ایم گورنمنٹ میں ہے, پی ڈی ایم میں نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کرنٹ گورنمنٹ کا حصہ ہے, پی ڈی ایم میں نہیں. پی ڈی ایم میں نہیں. اچھا مجھے جاتے جاتے چوہے صاحب یہ بتا دیں کہ جس طرح پی ٹی آئی کا پورا حق ہے کہ وہ یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ کو, یا جو عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں کے ممبر آف پارلیمنٹ کو انفلوئنس کریں, تو جب انہوں نے انفلوئنس کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے بھی یہاں پہ کیمپین چلائی اس کے اگینسٹ. اس کا کیا ریزن تھا؟ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو الیکٹڈ ممبر پارلیمنٹ ہے ان کا ڈومین یہی ہے کہ وہ اس کینیڈا میں وہ اگر الیکشن جیتے ہیں تو کینیڈا کے لیے, پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرے, نہ کہ وہ پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں انٹرفیرنس کریں. پاکستان کے اگر کوئی کورٹ بلا رہا ہے یا وہاں پہ کوئی جو بھی رول آف لا ہے اس کنٹری کا, اس میں انٹرفیرنس کرنے کی ان کا حق نہیں بنتا. اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو یہ یہاں سے ریزائن کریں, تو وہاں جا کے الیکشن لڑ رہے ہیں. وہاں جا کے اتنی محبت جو ہے ان کو, جو ہمارے 3-4 بیک بینچر ممبر پارلیمنٹیرین ہیں, اس وقت یہ کہاں سوئے ہوئے تھے جس وقت کشمیر گیا تھا. اب G20 کی میٹنگ ہوئی ہے کشمیر پہ, جو بربریت ہے انڈیا آکوپائڈ کشمیر پہ, تو G20 کی میٹنگ کے بارے میں انہوں نے کتنی دفعہ کہا ہے اپنی کرنٹ گورنمنٹ کو, لبرل گورنمنٹ کو, ان کے ایم پیز نے کوئی لکھ کے دیا ہے ان کو کہ یار وہاں پہ یہ ہو رہا ہے تو یہ کیوں جا رہا ہے؟ جہاں پہ جو بڑی سپر پاورز ہیں ان میں سے چائنا نے اس کا بائیکاٹ کیا, ٹرکی نے بائیکاٹ کیا, سعودی عربیہ نے بائیکاٹ کیا. ان ممبر پارلیمنٹرین نے جا کے کہا ہے ان کو کہ انڈیا میں یہ نہیں جانا چاہیے ٹروڈو کو. یہ انٹرفیرنس کر رہے تھے اور ان کو نہیں کرنی چاہیے. میں پرائم منسٹر ٹروڈو سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے کہ انہوں نے کس بیس پہ لیٹر لکھا. ہم نے تو کبھی نہیں کہا. اس سے پہلے بہت سارے لوگ یہاں پہ کوئی پکڑا جائے گا تو کوئی پاکستان کا ممبر پارلیمنٹ یہاں پہ آئے گا, آ کے تو وہ یہ کہے گا کہ کینیڈا کے سسٹم کو اس طرح نہیں, اس طرح چلنا چاہیے. وہ اگر ان کو اتنا شوق ہے تو یہ چلے جائیں وہاں پہ. یہ آنے والے الیکشن میں ہم ان کا محاسبہ کریں گے جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے اور پاکستانی کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کیا ہے انہوں نے. پاکستان ہمارا کسی کے کوئی اختلاف نہیں تھا, نہ یہاں پہ پی ٹی آئی کا, پاکستان مسلم لیگ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, کسی کے ساتھ کوئی ذاتی طور پہ کوئی, ہر بندے کا اپنا نظریہ ہے. تابش میرا بھائی ہے بیٹھا ہے, ان کا اپنا نظریہ ہے, میرا اپنا نظریہ ہے. انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کو ڈیوائیڈ کر دیا. ٹھیک ہے تابش صاحب, کلوزنگ کامنٹس اسی حوالے سے. سر میں ان کو اس پہ سیکنڈ کروں گا. یہ یہاں پہ جو ممبر پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو نیوٹرل رہنا چاہیے, ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو پارٹی نہیں بننا چاہیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. بہت شکریہ. ناظرین, آج مختصر سی کوشش تھی. ظاہر ہے ہم کوئی اس حوالے سے کوئی لڑائی جھگڑا, کوئی ڈیبیٹ والی بات نہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا آپس کا اختلاف ہے, جو نظریے کا اختلاف ہے, ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ ڈفرینس کی حد تک رہے, وہ مخالفت کی جو ہے وہ دائرے میں داخل نہ ہو جائے. اپنا پیار محبت برقرار رکھنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی یا ہر پارٹی کے لیڈر کی کوشش یہی ہونی چاہیے اور ہوگی کہ وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن رکھے, لیکن اپنے اپنے انداز سے ہر پارٹی ہر لیڈر گامزن رکھنا چاہتا ہے. میرا ویو پوائنٹ یہ ہوگا, آپ کا ویو پوائنٹ یہ ہوگا, سامنے بیٹھنے والے کا ویو پوائنٹ کچھ اور ہوگا, لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم مل کے ایک دوسرے کا جو ہے وہ ڈفرینس آف اوپینین کا لحاظ رکھیں, ٹالرنس رکھیں, اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ہر طرح کی جو ہے وہ مشکلات سے باہر نکالے اور اس کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرے. ناظرین, اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.